MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। कुरान कहता है वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वानश-शयातीन व कानश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। कुरान कहता है ए लोगों, फजूल खर्च ना करो, फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है और शैतान अल्लाह का नाफरमान है। तुम रहमान के बंदे बनो। कुरान कहता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। कुरान कहता है रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर चलते भी हैं, नरमी के साथ चलते हैं, रास्ते के हक भी अदा करते हैं। रास्ते का हक ये है निगाह नीची करते हैं, रास्ते का हक ये है किसी बेसहारा की मदद करते हैं। कोई बोझ लेकर जा रहा है उसके बोझ को हल्का कर देते हैं, किसी का बोझ उठा देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देते हैं। कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। कुछ लोग ऐसे भी हैं रात को जब बेदार होते हैं, रात को अल्लाह की इबादत करते हैं, खड़े हैं अल्लाह को याद कर रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इनमें वो भी दाखिल है जो ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ता है। मेरे जवानों, आज हमारा हाल ये है, आज हमारी जिंदगी ये है। मस्जिद से पुकारा जाता है, सुबह में भी आवाज लगाई जाती है, सुबह में बाबर कराया जाता है, मुअज्जिन पुकारता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ए लोगों, ए सोने वालों, ए खर्राटे लेने वालों, ए नींद की आगोश में जाने वालों, ए आराम करने वालों, सुनो, नींद से बेहतर नमाज है। नींद तो तुम सो लोगे, ये नमाज का वक्त चला जाएगा, ये नमाज का वक्त निकल जाएगा। याद रखो, सुबह की नमाज का वक्त वो है जो बरकत वाला, रहमत वाला, मग़फ़िरत वाला, नेमत वाला। अल्लाह ताला रहमतों की बारिश करते हैं, नेमतों की बारिश करते हैं, रिज़्क़ की बारिश होती है, भलाइयाँ मिलती हैं, खैर मिलता है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुज़ूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग वो भी हैं जो नमाज पढ़ते हैं, दिल चाहा नमाज पढ़ लिया, दिल चाहा मगरिब पढ़ ली, दिल चाहा इशा पढ़ लिया, दिल चाहा जुमे को चले गए, मन चाही नमाज पढ़ते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, पंज वक्त नमाज के पाबंद नहीं है। कुरान अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मन लम युहाफिज अलैहा व काना यौमल क़ियामती मा फ़िरऔना व हामाना व उबय इब्न खलफ। जो नमाज का पाबंद नहीं है, मन चाही नमाज पढ़ता है, उसका हशर फिरौन के साथ, हामान के साथ, उबय इब्न खलफ के साथ होगा। मेरे जवानों, आज दुनिया ने बता दिया कि देखो, दुनिया ये रहने वाली नहीं है, ये दुनिया बाकी रहने वाली नहीं है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। मेरे नौजवानों, पूरी दुनिया के अंदर एक खामोशी छा जाती है, पूरी दुनिया के अंदर एक सख्ते का आलम आ जाता है। हर एक घर से निकलने को तैयार नहीं, किसी को देखने को तैयार नहीं, किसी को ताकने झांकने को तैयार नहीं। परिंदे भी सहम जाते हैं, जानवर भी सहम जाते हैं, चरिंदे भी सहम जाते हैं, दरिंदे भी सहम जाते हैं। है क्या मामला? कोई हू का आलम है, कोई तबाही का मंजर है, कोई बर्बादी का मंजर है, कोई खराबी का मंजर है, कोई आफत बलियात है, कोई आसमानी आफत आ चुकी है। हर एक डर जाता है, हर एक खौफ खा जाता है। नौजवानों, खौफ हरास के माहौल में कोई किसी को देखने को, मिलने को तैयार नहीं। मेरे दोस्त, तब भी अगर हम नहीं समझेंगे, तब भी हमारी मस्जिदें आबाद नहीं होंगी, तो यह आबाद कब होंगी? आबाद कौन करेगा? मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? क्या कोई और कौम आएगी? क्या किसी और कौम को लाया जाएगा? या किसी और लोगों को भाड़े में लाकर मस्जिदों में नमाज पढ़ाने के रखा जाएगा? जवानों, आज भी आपसे बताता हूँ, आज भी शिकायतें हैं, बहुत सी मस्जिदों की शिकायतें हैं जहाँ पर इमाम साहब मौजूद हैं, इमाम साहब तन्हा बैठे हुए हैं, इस इंतजार में है कोई आएगा, नमाज पढ़ ली जाएगी, कोई आएगा, तकबीर कह ली जाएगी। मुसलमानों, आज एक नीनी महफिल में बैठा हो, बस इमाम इंतजार करते करते जो उन्हें डर होता है कि मकरूह वक्त आ जाएगा, तन्हा मस्जिद में नमाज पढ़ के आ जाते हैं।
میرے جوانوں کہاں ہو؟ تم غفلت کی نیند سو رہے ہو، تم یہ چاہتے ہو، تم سمجھتے ہو یہ دنیا میں آئے ہیں، مریں گے چلے جائیں گے۔ نوجوانوں ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے، ہزاروں جوان چلے گئے، آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے، تب بھی عبرت نہیں آئے گی تو کب آئے گا؟ تب بھی ہمیں مسجد نہیں یاد آئے گا تو کب آئے گا؟ خرافات میں لگا مسلمان، آج بھی مسلمان کی شادیاں سدھرنے کو تیار نہیں، آج مسلمان کی شادیوں میں خرافات، بدعات، رسومات ہو رہے ہیں، آج مسلمان وہی کر رہا ہے جو پہلے کرتا تھا، آج مسلمان وہی کر رہا ہے جو پہلے کر رہا تھا، خرافات کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر کہیں کوئی مرتا ہے تو قرآن خوانی کا باقاعدہ نظم کرتا ہے، کہیں سے بچوں کو لا کے پڑھاتا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، اے سب چیز معلوم کرو علماء سے، اس طرح قرآن خوانی کرنا کرانا، نہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا نہ پڑھانے والے کو ثواب ملے گا۔ یاد رکھو، یہ قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے والے، قرآن ان کے ساتھ کہتا ہے، پروردگار عالم سے قرآن کہے گا، ربی ھذا القرآن مہجورا، اے پروردگار، اے اللہ، اے رب العالمین، کیسی قوم کے حوالے کر دیا تھا جنہوں نے ہمیں چھوڑ رکھا تھا، انہوں نے ہمیں قرآن کو قرآن خوانی کے لیے رکھ رکھا تھا، رسم و جوان رواج کے لیے بنا رکھا تھا، عمل کرنے کے لیے نہیں تھا۔ آج جو کہتے تھے میرے دوست، یہ قرآن اللہ کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ میرے دوستو یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کے نبی رحمت کونین، سرور کونین، حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھے۔ اور بعض جگہ آج بھی میرے نوجوانوں معاف کیجئے گا، سونگڑے کے اندر ہے، لوگ آخون بٹھاتے ہیں، ایک آدمی کو لاتے ہیں، 40 دن تک وہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، ایک وقت میں آ کے قرآن پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سامان لیتا ہے، نہ جانے کیا کیا چیز لے کر جا رہا ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم نے اللہ اس کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کیا، وہ مرنے والا بھی قبر میں اس کو عذاب دیا جائے گا، مرنے والا بھی پریشان ہوگا۔ میں نے گھر والوں کی اس حال میں چھوڑ دیا ہے، گھر والے میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ میرے جوانوں یاد رکھو، ان چیزوں سے پرہیز کرو، علماء سے معلوم کر کے کرو۔ گھر والے قرآن پڑھیں، جتنا پڑھیں، تلاوت کریں، نفل پڑھیں، ذکر کریں، درود پڑھیں، اللہ اللہ کریں، وہ ذکر کریں، اس کا ثواب مرحومین تک پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے جتنا چاہیں، اتنا نہیں کہ غیروں کی طرح ہم ایک سال میں یاد اپنے مرحومین کو یا جلسہ وغیرہ کر کے یاد کر لیا، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، حدیث میں آتا ہے اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، اے لوگو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرو، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ موت ہے۔ وہ لذت کو اگر کثرت سے یاد کرتے رہو گے، اللہ یاد آئے گا، اللہ کے نبی کی محبت دل میں بڑھنے لگے گی۔ میرے دوست آج حال کیا ہمارا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم کدھر ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرے دوست بزرگوں، ہمیں کوئی خیال نہیں ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ کہ دیکھو اللہ نے اسے بتا دیا کہ دیکھ تجھے زندگی گزار کر اللہ کے پاس آنا ہے، اللہ نے تجھے ایک موت دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کہتے ہیں جب وقت آ جائے گا اللہ ذرہ برابر ڈھیل نہیں دیں گے۔ نوجوانوں، آج مسلمانوں اتنی حالت خراب تھی، اگر کوئی کسی کی خبر دیتا تھا کہ فلاں آدمی مر گیا، پوچھتا کیسے مرا، کہتے اسی بیماری مر گیا، یعنی کورونا کا نام لینے کو تیار نہیں تھا۔ نوجوانوں، ہر ایک کو ڈر تھا، ہر ایک خوف تھا، ہم بھی ڈر رہے تھے، ایک ایک انسان ڈر رہا تھا۔ لیکن یاد رکھو، کیا ہم سدھر گئے؟ کیا ہماری زندگی بدل گئی؟ کیا ہم نماز کے پابند ہو گئے؟ کیا ہم نے تلاوت کیا؟ کیا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے دغا دجل فریب چھوڑا؟ میرے جوانوں بڑھ گیا۔ آج مرکز العلوم کے اندر انجمن تبلیغ اسلام میں یہاں تک کہ میرے جوانوں
طلاق کا مسئلہ آتا ہے، جھگڑے کا مسئلہ آتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی کا مسئلہ آتا ہے، زمین جائیداد کی جھگڑے کا مسئلہ آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دنیا میں رہنا عیب نہیں، دنیا میں میرے دوست زندگی گزارنا عیب نہیں، دنیا میں کمانا، نوکری کرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، بزنس کرنا کوئی عیب نہیں ہے، اگر وہ واقعی معنی میں اللہ اس کے نبی کے طریقے پر کرتا ہے، اس کے دنیا گزارنا دین بن جائے گا۔ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ قرآن کہتا ہے دنیا کمانے والے ہیں، دنیا کماتے ہیں لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ نے نصاب کا مالک کیا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میرے جوانوں تو میں بتاتا چلوں، آج اگر کوئی مرتا ہے، مرنے کے بعد انہیں کچھ طریقہ پتہ نہیں، کیسے لٹایا جائے، غسل کیسے دلایا جائے، کیسے اس کو کفن دلایا جائے، ہم تلاش کرتے ہیں غسل دلانے والے کو۔ ابھی تو میرے جوانوں وہ بعض مواقع پر بہت سے لوگ ڈرے، غسل دلانے کی ڈرنے لگے، لیکن الحمدللہ سنگڑے کے اندر بہت سے حفاظ علماء نے اس باغ ڈور کو سنبھالا، جا کر کے بہت سے مردوں کو غسل دلایا اور یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ غلط نہیں ہے، مردے کو غسل دلانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ میرے جوانوں یہاں تک کہ آپ کو پتا ہوگا سب سے پہلے جب لاک ڈاؤن کے اندر بھوبنیشور میں ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، گرچہ ان کو دوسری بیماری پر انتقال ہوا لیکن انہیں کہہ دیا گیا کہ یہ پوزیٹیو تھے، مر گئے، ان کے پاس ان کی اولاد تک نہیں گئی۔ نوجوانوں آج یہ جمعیت علماء ہے اور یہ مرکز العلوم ہے جس نے حکومت تک یہ بات پہنچائی کہ دیکھو بغیر جنازے کے ہم دفن ہونے نہیں دیں گے۔ ہم نے ٹویٹ کیا، سی ایم کو بھی کیا، سارے منتریوں کو کیا اور انگریزی زبان میں لیٹر بھیجا کہ یہ دیکھو اگر بغیر جنازے کے دفن کر دیا گیا ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ پہلا جنازہ بغیر جنازے کے دفن کیا جاتا ہے۔ مسجد میں رہنے والے دو چار لوگوں سے ہم نے کہا کہ صبح کی نماز کے بعد جا کے تم جنازے کی نماز پڑھ لو، وہ کہنے لگے مولانا صاحب بیٹا آنے کو تیار نہیں، اور بعض موقع پر ہم نے پرمیشن لینے کی کوشش بھی کی، جا کے دیکھیں کیا، لیکن نہیں ملا۔ میرے جوانوں ہم نے کوشش کی ہے اور یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں دفن کرنے کے لیے موقع نہیں دیا جاتا تھا، جنازے کی بات تک نہیں کی جاتی تھی۔ ہم نے مرکز العلوم کی طرف سے، جمعیت علماء کی طرف سے کوشش کی، ہماری کوشش جاری رہی۔ نوجوانوں آج بھی جاری ہے وہ کوششیں، جمعیت علماء کی طرف سے ہم نے بہت سے لوگوں تک، گھروں تک ہم نے راشن تک پہنچایا ہے، جو غریب محتاج بے کس بیوہ بے سہارا مسلمان بھی ہندو بھی پریشان تھے، بھوکے تھے اپنے گھروں میں، جمعیت علماء نے ان تک راشن پہنچایا ہے۔ میرے جوانوں اتنا ہی نہیں، بہت سے معاملات، بہت سے حالات ایسے تھے کہ جمعیت علماء نے کام کیا ہے۔ میرے جوانوں یاد رکھو آج بھی جمعیت علماء آپ کو آواز دے رہی ہے، آپ کو پکار رہی ہے۔ یہ جمعیت زندہ ہے، یہ ملک زندہ ہے، یہ جمعیت باقی ہے، یہ ملک باقی ہے، اس لیے کہ جمعیت علماء کے افراد نے اس ملک کے لیے جو قربانی دی ہے روز روشن کی طرح عیاں اور بیاں ہے۔ میرے جوانوں جمعیت علماء کے اس وقت کے سرخیل، اس وقت کے صدر محترم، ہم سب کے مربی، سید الاولیاء، امام العارفین، قطب عالم حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم، امیر الہند، صدر جمعیت علماء ہند، رکن رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ۔ آج میرے دوست بزرگوں حضرت کے لیے دعا کر اللہ تعالی حضرت کے صحت میں، حیات میں، قوت میں، توانائی میں، عمر میں، حیات میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں آج وہ مسلمان جو جیلوں میں تھے، بے قصور تھے، جن کو پکڑ کر جیلوں میں ٹھوس دیا گیا تھا، نوجوانوں وہ جیلوں کی ہوا کھا رہے تھے، تڑپ رہے تھے، ان کے گھر والوں کے پاس کھانے کا نظم نہیں تھا۔ اس وقت ایک ذات کھڑی ہوتی ہے مولانا ارشد مدنی کی، سب سے پہلے دہشت گردی میں بلا وجہ
بے قصور پکڑ کے جن کو اندر کیا جا رہا تھا، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم ممبئی کے اندر بیٹھتے ہیں اور حضرت سارے وکیلوں کو جمع کرتے ہیں، سارے دانشور وکیل یہ کہتے ہیں، کہا کہ مولانا اس میں ہاتھ مت دیجئے، بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ نوجوانوں، مولانا ارشد مدنی کا جواب تھا، کہا کہ میں ان بے قصوروں کے لیے، میں ان جیلوں میں اندر رہنے والوں کے لیے جو بے قصور ہیں ان کی لڑائی لڑوں گا، چاہے مجھے جیل جانا پڑے، چاہے مجھے جیل کی ہوا کھانی پڑے۔ وہ مرد مجاہد بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر اعلان کرتا ہے۔ نوجوانوں، وکلا کہتے ہیں، وکیل کہتے ہیں، مولانا اس میں کئی لاکھ روپے خرچ ہیں، سب سے پہلے یہ حساب کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے 90 لاکھ روپے خرچ ہوگا۔ حضرت مولانا اعلان کرتے ہیں، وہیں بیٹھے بٹھائے 90 لاکھ چندہ ہوتا ہے، ان وکلا کے حوالے کیا جاتا ہے۔ آج پوچھیں ان نوجوانوں سے جو جیلوں کی ہوا کھا رہے تھے، جن کے گھر والے پریشان تھے، بھوکے تھے، بے سہارا تھے، محتاج تھے، حضرت مولانا ارشد مدنی کوشش سے وہ باہر آتے ہیں، گھر والوں کا خرچہ بھی دیتے ہیں، وکیل کا خرچہ بھی دیتے ہیں۔ وہ ساتھ ہے مولانا ارشد مدنی کی جو جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے موقع پر ایک سازش یہ کی گئی کہ تبلیغی جماعت کا مرکز نظام الدین کے تعلق سے ایک وبا پھیلائی جائے، ایک خرابی پھیلائی جائے، ایک نفرت پھیلا دیا جائے، اور اتنا خطرناک تھا وہ مسئلہ۔ میرے دوستو، جگہ جگہ اگر اس مسئلے پر مولانا ارشد مدنی سامنے نہ آتے، ہر جگہ ایک شعلہ بھڑک اٹھتا آگ کا، آگ کے انگارے کے ٹھیر پہ لوگ کھڑے رہتے۔ وجہ یہ تھا ایک نفرت کا ماحول کھڑا کیا گیا تھا۔ لیکن قربان جائیے مولانا سید ارشد مدنی پر سب سے پہلے میڈیا پر اس ملک کے اندر کیس کرنے والی ذات ارشد مدنی کی ہے۔ حضرت نے جب کیس کیا، میڈیا کا رخ بدل جاتا ہے، نفرت ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے چاہا تھا کس طرح سے پوری دنیا میں جماعت گھوم رہی ہے، ایک ان کے مرکز کو بدنام کر دیا جائے تو یہ پورے ملک میں آگ لگ جائے گا، ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن وہ ذات ارشد مدنی کی ہے جو رات کو روتے ہیں تہجد میں ملک و ملت کے لیے، میرے دوست، اور صبح کو اس کے لیے عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ادھر دارالعلوم دیوبند کے اندر حدیث کا سبق پڑھاتے ہیں، ادھر میدان میں اتر کر پوری ملت کی اور پوری قوم کی فکر کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، وہ مولانا ارشد مدنی جو 82 سال کی عمر ہے، اللہ اکبر، کیا جواب اللہ نے بصیرت دے رکھی اس انسان کو۔ ہر مسئلہ پیش آتا ہے، یہ ملک کے اندر فرقہ پرست طاقتیں زہر اگلنا چاہتی ہیں، لیکن یاد رکھیے ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ اس ملک کے لیے ہمیں قربانی دینا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے لیے ہم نے قربانی دی ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے، یہ ملک ہندو مسلم کا ہے، اور ہم اس ملک کے اندر ہندو مسلم ایکتا کے ساتھ آپسی رواداری کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جو چیزیں غیر مسلموں کے شعار میں ہیں ان کے اندر حصہ نہیں لینا چاہیے، ان سے معذرت یہ کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں شعار میں سے داخل ہیں۔ نوجوانوں، یاد رکھیے، اتحاد پیدا کریں، محبت کا پیغام دیں، نفرت کو نفرت سے نہیں محبت سے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے جوانوں، جمعیت علماء ہند کا پیغام ہے، اور آج اس وقت جمعیت علماء جو کام کر رہی ہے، اور جمعیت علماء اڑیسہ کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ بڑی برہمبردہ میں جو سیلاب تھا، اسی پورے سونگڑے میں یہاں سے لے کے رود پور تک پورے سونگڑے سے ہم نے چندہ کیا تھا تقریباً 50,000، اور اس چندے سے اور ہم نے کچھ کر کے وہاں پر لوگوں تک ہم نے پہنچایا ہے۔ اللہ گواہ ہے، وہ لوگ اس طرح پریشان تھے، ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہے تھے، لیکن جمعیت علماء سے ہم کے ذریعے سے ہم وہاں پہنچ کر ہم نے ان کی خبر گیری کی ہے۔ میرے جوانوں، اتنا ہی نہیں، آپ جہاں بھی اڑیسہ کے اندر سیلاب آیا ہے، ایک موقع پر آپ کے نریندر پور بیج پور میں جب سیلاب آیا، رمضان کا مہینہ تھا، ہم وہاں پہنچے ہیں، پانی کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ جب ہمیں یہ خدشہ ہوا، ہمارے گلے تک پانی آیا، نوجوانوں نے ہم سے کہا کہ مولانا آپ واپس ہو جائیے، ہم لوگ تیر کے چلے جاتے ہیں، ورنہ ایسا ہوگا کہ کہیں روزہ آپ کا ٹوٹ نہ جائے۔ میرے جوانوں، ہمارے جوانوں نے ان گھروں تک پہنچایا ہے
جو پانی کے زد میں تھے اور اپنے گھروں کی چھتوں میں رو رہے تھے، آنسو پا رہے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے تھے، پروردگار عالم ہماری حفاظت کر لیجئے، ہمیں بچا لیجئے، ہمیں ہمارے لیے پانی کا نظم کر دیجئے۔ جمعیت علماء نے پانی تک پہنچایا، ان کے کھانے کا انتظام کیا، یہاں تک کہ گوپ کے اندر نوجوانوں وہاں ایسا تھا کہ کئی لاشیں ہمارے نوجوانوں کے سامنے پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے جمعیت علماء ہند، ہم بھی اتنے پانی کے اندر گھس کر کے ہم نے ان کا مدد کیا ہے، ان کی مدد ہم نے کی ہے، اور وہاں پر ہمارا باقاعدہ ہم نے ایک آفس بنایا۔ کئی ایک ہفتے تک مولانا زعیم الاسلام صاحب قاسمی آفس سیکرٹری جمعیت علماء ہند وہاں ہفتہ 10 دن رہتے ہیں، اور پورے گھر گھر ہندو کو بھی مسلمانوں کو بھی کٹس تقسیم کیا جاتا ہے، برتن، ان کو ساری چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، اور پھر کمبل تقسیم سردی کے موسم میں تقسیم کیا گیا، مسلمانوں کو بھی دیا گیا، ہندو بھائیوں کو بھی دیا گیا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے، مذہب سے اوپر اٹھ کر ہم نے انسانیت کے ناطے مدد کر رکھی ہے۔ نوجوانوں جہاں بھی جس حال میں واقعہ پیش آیا، ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے پورے اڑیسہ کے سرزمین میں پورے ایک اردو ٹریننگ اسکول آپ کے کٹک میں ہے، شیخ بازار میں سب جانتے ہیں، لیکن اس کی اردو کی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، نوکری کرنے والے سو رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جمعیت علماء کو یہ خبر پہنچتی ہے، ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر، ذمہ داروں کو، وکیلوں کو ہم نے جمع کیا، اس سلسلے میں ہم نے بات کی ہے کس طرح سے اس کی حفاظت ہو سکے۔ نوجوانوں کہاں ہو؟ اپنے کاغذات صحیح بناؤ، مسجدوں کے، مدرسوں کے، گھروں کے، قبرستانوں کے کاغذات کو درست کرو۔ میرے جوانوں اس لیے جمعیت علماء کی ممبر سازی چل رہی ہے، اور صرف 2 روپے 2 سال میں 2 روپے ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کوئی زیادہ دینا چاہے 5 روپے 10 روپے جتنا زیادہ دینا چاہے دے سکتا ہے، تاکہ جمعیت علماء کے دوسرے کام میں لگ سکے، لیکن دستوری جو رسید ہے وہ 2 روپے کی سال میں 2 سال میں، اور کوئی بالغ مرد یا بالغہ عورت باقی نہ رہے، ہر گھر کا فرض۔ میرے جوانوں یہ وہ رسید ہے، میرے حضرت والد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو زمین کے کاغذات رکھتے ہو اس رسید کو بھی اس کے ساتھ رکھو، نام صحیح لکھا کر، یہ وقت پہ کام بھی آ سکتا ہے۔ آسام کے اندر ایک وقت ایسا ہوا، حضرت فدائی ملت مولانا سید اسعد صاحب مدنی باحیات تھے، اس وقت یہ ہوا کہ آسام کے اندر یہ تھا کہ کئی لاکھوں کو بنگلہ دیشی کہا جا رہا تھا۔ حضرت فدائی ملت جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے سپریم کورٹ جاتے ہیں، کورٹ نے فیصلہ دیا جس کے پاس جمعیت علماء کی رسید ہوگی وہ رہ سکتا ہے، جس کے پاس نہیں ہوگی نہیں رہ سکتا۔ کئی لاکھ گھروں میں جمعیت علماء کی رسید پہنچائی گئی۔ جوانو آؤ، آج بھی یہاں بھی آپ کے یہاں حضرت مولانا اشرف صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے پاس رسید موجود ہے۔ نوجوانوں آگے بڑھو، اس کام کو کرو، اپنی پہچان کراؤ، اپنی پہچان لکھواؤ، اور اپنے آپ کو جمعیت کے ساتھ جوڑے رکھو، اور اپنی مسجدوں کو آباد کرو، نماز کا اہتمام کرو، دعائیں کرو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرمائے، اللہ اس ملک کے اندر امن و شانتی عطا فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اتحاد، ہندو مسلم اتحاد کو باقی رکھے، آپسی رواداری محبت کو اللہ قائم رکھے۔ یا اللہ تعالیٰ اس گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، تمام مریضوں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ جناب نذیر ملا صاحب بھی بیمار ہیں، دعائے صحت کی درخواست ہے، دعا کہ اللہ تعالیٰ جناب نذیر ملا صاحب کے صحت میں، حیات میں، قوت میں، توانائی میں، عمر میں، حیات میں اللہ تعالیٰ بے پناہ برکت و خیر عطا فرمائے، اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو وبائی امراض سے محفوظ فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ساسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، محمد ساسی کوئی زمانے میں نہیں آیا،
بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن، محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن، خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا، خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا، محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے، محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے، مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے، تیری جھولی مبارک میں نبیوں کا نبی آیا، تیری جھولی مبارک میں نبیوں کا نبی آیا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا۔ نعت پڑھتے ہیں حضرت الاستاذ حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لانے والے ہیں، حضرت کا خطاب ہوگا۔